बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस सिस्टम ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम 11वीं जमात के लिए जो लेक्चर लेकर आए हैं उसका नाम है लम्हाए फ़िक्रिया। ये हमारा उर्दू लाजमी हिस्सा नसर का हिस्सा है। सबक नंबर 6 है और सफ़ा नंबर 36 ता 40 पर मुश्तमिल है। उन्वान इसका है लम्हाए फ़िक्रिया। हमारे दरकार ज़राए हैं ऑनलाइन ज़राए मवासलात और निसाबी किताब। मुश्ताक अहमद सिद्दीकी का ये मजमून अपने अंदर मंदरजा झेल पहलू लिए हुए है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। मज़ीद बढ़ती हुई आबादी के नुकसानात बयान किए गए हैं। आवाम के मेयार ज़िंदगी में ज़वाल की निशानदेही की गई है। और इस सबक का नाम जो लम्हा फ़िक्रिया है उसका क्या मकसद है? लम्हा फ़िक्रिया वो लम्हा कि अब हम सबको सोचने पर मजबूर हो जाना चाहिए। किस बारे में? कि आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और वसाइल कम हैं, तो इस मसले का क्या हल है? यही हमारा आज का मौजू है। अहम नुकात जो हम आपसे जिस पे बहस करेंगे, तारुफ़ मुसन्निफ़ बात होगी, अल्फाज बाइनी बताए जाएंगे, फिर सबक से मुतल्लिक़ अहम शख्सियात के बारे में मालूमात फ़राहम की जाएंगी, वजाहत सबक होगा, इक़्तिबास की तशरीह नमूने के तौर पे ताकि आपको आ सके कि अगर ये बोर्ड में आता है और आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप किस तरह उसको हल करेंगे। एक नमूना आपको दिया जाएगा और मशक़ी सवालात आपको असाइनमेंट के तौर पर दिए जाएंगे। वजाहत सबक की तरफ आइए कि आज का ये जो सबक है जिसका उन्वान है लम्हा फ़िक्रिया, तो कौन सा लम्हा फ़िक्रिया? वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में अब सोचने का वक्त आ गया है और अगर अब नहीं सोचेंगे तो फिर कभी भी नहीं सोच सकते। आखिरी टाइम है, तो कौन सी वो चीज़ है? और जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो मुल्क में तरह तरह के मसाइल जराइम में तेज़ी से इजाफ़ा होगा। यही हम आपको आज जो है बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं और यही आपके सबक का मरकज़ी ख़्याल भी है। तो मुश्ताक अहमद का ये मजमून अपने अंदर मंदरजा झेल पहलू लिए हुए है। पहला पहलू जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। जी आप जानते हैं ना, एक तो होते तरक्की याफ्ता जो तरक्की कर चुके हैं, एक है तरक्की पजीर जो तरक्की के रास्ते पर चल रहा है और मुकम्मल तौर पे अभी तरक्की पाने में कामयाब नहीं हुआ। तो हम वो हैं, हमारी वो कैटेगरी है कि हम तरक्की के मनाजिल अभी पूरी तरह तय नहीं कर पाए, अभी तरक्की कर नहीं पाए, लेकिन वसाइल मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या किया जाए, कैसे इन्हें ख़त्म किया जाए? और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल से माला माल किया है इस पाक सरजमीन को। बेशुमार कुदरती वसाइल रखे हैं। आप देखिए जितने हमारे अल्लाह ताला ने जो मादनियात ज़मीन के अंदर ख़जाने दफन हैं, समुंदर में हमारे ख़जाने दफन हैं, ये दरख्तों से फल फूल, ये सब्जियां, बेशुमार किस्म की नेमतें इन पहाड़ों पे, संगे मरमर के पहाड़, हत्ता के सोने के पहाड़ भी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। लेकिन वो वसाइल नहीं है कि हम इनको इस्तेमाल कर सकें। क्यों? क्योंकि हमारी आबादी अनपढ़ है, जाहिल है, बहुत ज़्यादा है, तालीम से बहुत दूर हैं। तो वो हम अपने वसाइल को इस्तेमाल भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। इस वजह से एक तरक्की पजीर मुल्क जिसमें वसाइल तो हों, लेकिन क्या उन वसाइल को इस्तेमाल करने के ज़राए ना हो, अवाम गरीब हो, बेबस लाचार हो, आबादी तेज़ी से बढ़ रही हो, तो मुल्क तरक्की कभी भी नहीं कर सकता। अच्छा, आलूदगी और तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी हमारे जो मसाइल हैं, जो दो अहम रुकावटें हमें तरक्की के रास्ते में नज़र आ रही हैं वो तो एक आलूदगी है। आपके सामने कराची की मिसाल ले लें, शहर कराची आपके सामने है ना, किस कदर गलाजत और कचरे के ढेर, और बारिश आने के बाद क्या हाल हुआ ये भी आपके सामने मौजूद है। इस तरह और फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी, हर तरह की आलूदगी ने हमारे पूरे मुआशरे को, पूरे पाकिस्तान को अपने घेरे में लिया हुआ है। और जाहिर बात है, एक तो आलूदगी गंदगी हर तरह बढ़ रही है, चाहे वो गाड़ियों का धुआं हो, चाहे वो कारखाने से निकलने वाले फजलात हों, कोई भी गंदगी हो वो बढ़ रही है, चाहे कचरे के ढेर हों। उसके साथ साथ आबादी भी बढ़ रही है। अब आबादी बढ़ती जा रही है, वसाइल कम हैं और मसाइल उस सूरत में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि हम उन पे काबू नहीं पा रहे। आबादी को हम रोक नहीं सकते, वसाइल हमारे पास कम हैं, तो क्या करें? इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि एक घर में एक कमाने वाला है और 10 खाने वाले हैं, तो एक कमाने वाला कितना उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है, वो दिन रात भी मेहनत करे तो वो मेयार ज़िंदगी एक स्टैंडर्ड का नहीं कायम कर सकता अपनी फैमिली के लिए।
اور اگر وہی آبادیوں کے ایک کمانے والا ہے، دو اس کی بچے ہیں اور ایک اس کی بیوی، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے گھر کو چلا سکتا ہے. اس کا معیار زندگی اسٹینڈرڈ اچھا ہوگا. اسٹینڈرڈ اچھا ہوتا ہے، وے آف لیونگ اچھا ہوتا ہے، معیار زندگی اچھا ہوتا ہے، تو لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں، نفسیاتی رویے بدل جاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے تعلقات میں بہت اچھا. آپ کا جب موڈ اچھا ہے تو آپ کو ہر چیز اچھی لگتی ہے. اگر آپ خود ہی پریشان ہیں تو بقول ناصر کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. تو جب ہم خود پریشان ہو تو ہم دوسروں کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں. اور یہ سارے مسائل کب ہوتے ہیں؟ جب ہمارے ارد گرد ہمیں اچھا ماحول نہیں ملتا، اس سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری نفسیات متاثر ہوتی ہے، اور اس کی ایک سب سے بڑا وجہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے. اچھا، انگلستان کے مشہور معیشت دان تھامس مالتھسس، انہوں نے نظریہ آبادی پیش کیا جس کے مطابق آبادی جب جن ممالک کی کم ہے وہاں وہ ملک تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. اور نہ صرف پاکستان بلکہ ہم بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان کے ساتھ دیکھیں تو یہ بھی افراط آبادی کا شکار ہیں. اور دیکھیں غربت کتنی زیادہ ہے. آپ کو پتہ نہیں ہندوستان میں کس قدر غربت ہے. مطلب وہاں یہ حال ہے کہ ایک کمرے میں لوگ کس طرح رہتے ہیں کہ ایک پلنگ کے اوپر دوسرا پلنگ سیٹ کیا ہوا ہے، دوسرے پہ تیسرا سیٹ کیا ہوا ہے، اور ہر پلنگ میں جو ہے فیملی رہ رہی ہے. یہ حال ہے غربت کا. سری لنکا اور بنگلہ دیش کا اور پاکستان کا بھی یہ حال ہے کہ غربت بہت زیادہ ہے. آپ کو جاتے ہوئے رستے میں کتنے خانہ بدوشوں کے نظر آتے ہوں گے کہ جھونپڑیاں ڈال ڈال کے رہ رہے ہیں. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا انہیں جینے کا حق نہیں ہے؟ لیکن کیا کریں، حکومت کے پاس وسائل نہیں ہے، کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں کی جاتی. اس کا نتیجہ یہ سامنے آتا ہے. اچھا، تھامس مالتھسس کے مطابق آبادی کے دباؤ کی دو قسمیں ہیں. آبادی کا کم دباؤ، اور وہ کہاں ہے؟ کن علاقوں میں جہاں شادیاں بڑی عمر میں ہوتی ہیں. اور آبادی کا زیادہ دباؤ یہ کہاں ہے؟ جہاں شادیاں کم عمری میں ہوتی ہیں. اب ہمارے جو ماحول ہے، جیسے گاؤں کا ماحول ہے، جہاں وہ علاقے جہاں تعلیم کی سہولت سے محروم کیا گیا ہے لڑکے لڑکیوں کو، جہاں کو تصور ہی نہیں. اور کچھ علاقے تو ایسے ہیں کہ بہت چھوٹی عمر میں لڑکے لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے. اندرون سندھ کے علاقے ہیں، اس طرح پنجاب کے جو ہے دور دراز کے علاقے جہاں ترقی نہیں پہنچی، بلوچستان کے علاقے، تو اتنی کم عمر میں کہ آپ مطلب یہ تصور کریں کہ اگر لڑکا جو ہے 12 سال کا ہے، لڑکی 10 سال کی ہے، اس ٹائپ کی، مطلب کہ وہ بالغ بھی نہیں ہوتے تو ان کی شادی کر دی جاتی ہے. تو ایسے ایسے جہالت کی وجہ سے مسائل ہیں. اب ظاہر بات ہے جب ان کی شادی چھوٹی عمر میں ہوں گی تو ان کے بچے بھی زیادہ ہوں گے، اور وہ ہوتا ہے کہ یہ ماں بھی جوان ہے اور ساتھ بچے بھی جوان ہو گئے. تو بچے ایسے جہاں تعلیم کم ہے، شعور کم ہے، کم عمر میں شادی کی جاتی ہے، وہاں آبادی کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور جو پڑھے لکھے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں شادی جب وہ سیٹل ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہاں بھی ہم اس قابل ہیں کہ فیملی کا خرچ اٹھا سکیں، پھر وہ شادی کرتے ہیں. ایک تو عمر زیادہ ہو چکی ہوتی ہے تو بچے ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں، تو بہت کم بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک یا دو بچہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد اپنے گھر کا بڑا اچھے طریقے سے خرچہ چلاتے ہیں، اپنی معیار زندگی بلند کرتے ہیں. تو یہ نظریہ ہے تھامس مالتھسس کا، جس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ آبادی جو ہے، شادیاں جو ہے بہت چھوٹی عمر میں نہ کی جائیں، کم عمری میں نہ کی جائیں، جس کی وجہ سے آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو جاتا ہے. اب ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ اگر آبادی بڑھ رہی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ دیکھیں، ہمارا مذہب اسلام، اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان اپنی آبادی کو بڑھائیں. ہمارا اسلامک پوائنٹ آف ویو یہ ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کرنے کا بھی تو مشورہ دیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فیملی کا خیال رکھنے کا بھی تو کہا ہے. تو ہم وہ وسائل، وہ ذرائع پیدا ہی نہیں کرتے کہ اپنی فیملی کو ایک اچھا معیار زندگی دے سکیں. اس وجہ سے اب کیا ہے، دیکھیں پاکستان کی آبادی میں 1.73 یہ جو ہے اس کا اضافہ ہو رہا ہے اوسط شرح فیصد. دوبارہ سن لیں، 1.73% سالانہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ دنیا کے باقی ترقی یافتہ ممالک میں اوسط شرح آبادی کیا ہے؟ 0.1. تو دیکھیں، ایک تو ہم غریب، ایک تو ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے، پھر ہماری آبادی میں اضافہ 1.73، 1.73، اور دوسرے ممالک ترقی میں آگے، امیر، خوب، بہت خوشحالی، اور آبادی میں اضافہ 0.1. تو کتنا ڈفرنس آ رہا ہے. تو ہماری غربت اس لیے تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور مستقبل کے خطرات میں کیا ہے کہ 2050 تک 34.9 ملین تک ہماری جو آبادی پہنچنے کا خدشہ ہے. تو یہ وطن اتنے لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اب اس کو سٹیبل ہونے میں بہت ٹائم ہے. اگر آبادی بڑھتی گئی تو یہ آبادی بڑھنے سے خوراک بھی تو بڑھے گی، لوگوں کو رہنے کے لیے سر پہ چھت بھی تو چاہیے.
ان کے کھانے پینے کے لیے خوراک چاہیے، پہننے کو کپڑا چاہیے، انہیں ملازمتیں چاہیے، یہ سب چیزیں بھی تو چاہیے، اور اس کی ہمارے پاس ذرا ہی نہیں ہے، ہم وہ کوشش ہی نہیں کر رہے۔ یہ آپ کو جو بار بار کہا جاتا ہے درخت لگائیے درخت لگائیے، وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ملک میں درخت زیادہ لگیں گے تو ملک میں ایک تو یہ جو بارش کا پانی ہے، جو سیلاب ویلاب آتے ہیں، درخت اس کو جذب کرتے ہیں، تو ہم سیلاب کی تباہ کاری سے بچ سکتے ہیں۔ پھر درختوں سے آکسیجن خارج ہوتی ہے جس سے ماحول کی آلودگی ختم ہوتی ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ پھر ظاہر بات درخت زیادہ ہوں گے تو پھل پھول سبزیاں یہ بھی زیادہ لگیں گی، تو یہ بہت سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے درخت لگانے کا آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے۔ تو اپنے طور پہ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ملک کی ترقی کے لیے جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں جو ہمارے اختیار میں ہے۔ پھر دیکھیں وسائل کی کمی کی وجہ سے کیا ہوگا، ضروریات زندگی متاثر، کیسے متاثر نہیں ہوں گی، رہائش بھی متاثر ہوگی، صحت بھی متاثر ہوگی، اور جی خوراک بھی جو ہے متاثر ہوگی مہنگائی کی وجہ سے۔ تو کیا کیا جائے پھر، کس طرح ہم اسے کنٹرول کریں؟ اور قدرتی وسائل میں کمی، یہ بھی ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ کیوں قدرتی وسائل میں کیسے کمی ہوگی؟ ظاہر بات ہے آبادی بڑھے گی تو درخت زیادہ کٹیں گے، لوگوں کو لکڑیاں جلانی ہے، لوگوں کو فرنیچر بنانا ہے، اپنے گھر بنانے ہیں، لکڑی کے دروازے بننے ہیں، لکڑی کا فرنیچر بننا ہے اور ڈیکوریشن کرنی ہے، غریب جو ہے لکڑیاں جلا کے گزارا کرتے ہیں۔ پھر گاڑیوں اور فیکٹریوں کے دھواں دیکھیں آپ، فضا میں اوپر جا رہا ہے، کرہ ہوائی کا جو ہمارے غلاف اللہ نے بنایا ہے، یہ دھواں، یہ فیکٹریوں کے دھوئیں، یہ گندگی جا جا کے اس میں چھید کر رہی ہے، جس سے وہ تاپ کار شعائیں جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں وہ بھی نیچے پہنچ رہی ہیں، ہم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ پھر کارخانوں کا فضلہ، کارخانوں سے جو گندگی نکلتی ہے وہ سب پانی میں مل رہی ہے، سمندروں میں جا رہی ہے، جس سے کیا ہو رہا ہے کہ سمندر کا پانی گندا ہو رہا ہے، ہماری سمندری مخلوق مر رہی ہے۔ شاپنگ بیگ کا استعمال، یہ شاپنگ بیگ سب آخر میں پانی میں جاتے ہیں، مچھلیوں کے منہ میں پھنس جاتے ہیں، مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ اور گندگی کے ڈھیر تو آپ کے سامنے موجود ہے، وہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ باہر نکلیں جہاں جائیں گے گندگی کا ڈھیر۔ اور وجہ کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم اپنا گھر صاف کر کے اور گندگی کا ڈھیر دوسروں کے آگے لگا دیں۔ نہیں، جب تک آپ انفرادی اصلاح نہیں کریں گے اجتماعی اصلاح ہرگز ہرگز نہیں ہوگی۔ اور پھر ماحولیاتی آلودگی اور آبی آلودگی، دیکھیں آپ کو بتایا نا دھوئیں سے اور ٹریفک جیم کتنی دیر تک رہتی ہے سڑکوں پہ، کیا سے مردوں کے دماغ پہ برا اثر نہیں پڑتا جو گھنٹوں کھڑے ہوئے ہیں ٹریفک جیم میں، نفسیات متاثر نہیں ہوتی؟ اور یہ دھوئیں جا رہے ہیں، اور آپ کو بتایا کہ آبی آلودگی پیدا ہو رہی ہے، سمندری مخلوق جو کہ ہمارے مستقبل کا ایک اللہ میں سٹور کیا ہوا ہے ہمارے لیے اللہ نے ایک فریزر بنایا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ نے سیو کی ہوئے ہماری خوراک۔ پتہ نہیں آگے کیا دور ہوگا کہ زمین کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور انسان سمندر پہ رجوع کرے گا، تو ہم اس کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ اپنی جو اللہ نے ہمارے لیے سیف سائڈ میں خوراک رکھی ہوئی ہے، ہم بھی گندگی کے ڈھیر، کارخانوں کا دھواں اور شاپنگ بیگ سمندر میں پھینک پھینک کے وہ بھی ختم کر رہے ہیں۔ اب ظاہر بات اتنے خطرات ہیں، اس سے عوام کا معیار زندگی گر رہا ہے۔ تو عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اصل میں اچھی خوراک چاہیے، رہائش چاہیے، انہیں تعلیم ملنی چاہیے، انہیں طبی سہولتیں ملنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہسپتال کے میں جگہ ہی نہیں ہے اور باہر فٹ پاتھ پہ جو ہے پیشنٹ لیٹے ہوئے، یہ نہ ہو کہ کسی کو کوئی کتا کاٹ لے تو اس کو انجیکشن نہ لگے اور بچہ تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ یہ نہ ہو کہ سیلاب کے پانی کی ریلیں آئیں اور لوگ اس میں گاڑیوں کے ساتھ بہتے ہوئے چلے جائیں، گٹر کھلے ہوئے اس میں لوگوں کی لاشیں گٹر کے اندر سے نکلیں، گندے نالوں سے لوگوں کی لاشیں نکلیں، بچے ڈوب جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیگر اشیاء کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے لیکن ہم اس کو نہیں کر پا رہے۔ آبادی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان تمام چیزوں میں مسئلے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ تو آبادی کا دباؤ اگر کم ہوگا تو معیار زندگی بلند ہوگا، آبادی کم ہوگی تو زندگی کا معیار خود بخود بڑھے گا۔ اور اس کے لیے کیا چاہیے کہ سرکار بھی اور نجی سطح ہم اپنے طور پہ بھی ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کرے کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کس کس طرح کی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے، حکومت کی طرف سے بھی اس کے لیے قانون وضع ہو اور ہم اپنی شعور اور تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچیں۔ پھر دیکھیں اب یہ چیز کس طرح ہمارے دماغوں پہ افیکٹ کرتی ہے، ہماری نفسیات پہ افیکٹ کرتی ہے، سارے مسئلے مسائل انسان کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں۔ اور اب دیکھ لیں آپ آج کل بہت سائیکو پرابلم جنم لے رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان سوچتا کیا کیا ہے، کر کچھ نہیں پاتا، تو بہت سے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں سماجی ماحول اور ذہنی سکون کے لیے شرح خواندگی، تعلیم بڑھنی چاہیے، جمہوری اقدار، ہمیں جمہوریت کے طور پہ ایسی قدریں، اچھے اچھے پوائنٹس سامنے آنے چاہیے جس سے کیا ہو، عوام کو سکون اور سہارا ملے، آزادی اظہار ہونا چاہیے،
یہ نہیں کہ آپ بولیں تو آپ کی زبان کاٹ دی جائے. ایک غریب کو تو بولنے کا حق ہی نہیں ہے. جو آمرانہ حکومت کرے وہ کرے گی. ہم تو کچھ غریب آدمی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. سماج میں خواتین کا مقام بھی مقرر کیا جائے کہ عورت کو بطور ماں، بیٹی، بیوی، بہن کیا کیا عزت معاشرہ دیتا ہے. یہ نہ ہو کہ زینب کی طرح کے کیس سامنے آتے رہیں اور جو ہے ہمارا معاشرہ ایک خوف کا شکار ہو جائے. ہم اس قابل بھی نہ رہیں کہ کسی بھی اپنے سگے بھائی پہ بھی ٹرسٹ کر سکیں. ایسا ماحول کریٹ نہ ہو. ترقی کے یکساں مواقع سب کو دیے جائیں. صرف یہ نہ ہو کہ جو سفارشی آگے ان کو ترقی دی جائے اور جو پڑھا لکھا قابل ہے اس کو پیچھے دھکا دے دیا جائے. تو بتائیے وہ کیسے مجرم نہیں بنے گا؟ وہ کیسے نشہ نہیں کرے گا جب اس کو اتنے پڑھ لکھ کے بھی ڈگری پاس ہے لیکن اس سے جو بہت پیچھے ہے یا جعلی ڈگری والے اس کو جگہ مل جائے؟ تو کیسے اس شخص کا دماغی حالت کیا ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں. خواتین کی پاسداری نہیں، یہ قانون کی پاسداری. اس کو صحیح کر لیں آپ. قانون کی پاسداری کی جائے، عمل کیا جائے. ایسے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بنائے جائیں کہ جس پہ عوام عمل کر سکے اور نہیں کرے تو اس کو سزا دی جائے تاکہ لوگ جو ہیں قانون کی پابندی کرنا سیکھیں. کتب بینی کی شرح. بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. ہم نشینی اگر کتاب سے ہو اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں. یہ کیوں نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں؟ ہم اس طرح کو چیزوں کو فروغ کیوں نہیں دے رہے؟ ہم برائی کو تو فروغ دیتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو فلمیں تو کرتے ہیں بھئی یہ فلم دیکھو انڈیا کی بہت اچھی ہے، وہ بہت اچھی ہے. ہم اچھی کتابوں کے نام کیوں نہیں تجویز کرتے کہ آپ یہ اچھی کتابیں پڑھیں؟ تو جب ہم سب اس طرح کی ایک اچھے اسموتھلی رستے پہ چلیں گے تو خود بخود ہمیں ذہنی سکون ملے گا. اور وہ کس صورت میں ہوگا؟ کہ جب آبادی کو کنٹرول کیا جائے گا. حد سے زیادہ بڑھی ہوئی آبادی پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. اب دیکھیں معیار زندگی گرتا ہے تو اس کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے ہر انسان کو جینے کا حق ہے نا. ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان چاہتا ہے. ہر انسان اپنی فیملی کے لیے سکھ چاہتا ہے، خوشیاں چاہتا ہے. کیا یہ بارش کے بعد جو بچے ڈوب کے مرے ہوں گے، کیا مکانوں کی چھت گرنے سے، دیواروں کی گرنے سے جو مرے ہوں گے، تو سوچیے ان کی فیملی کا کیا حال ہوا ہوگا. تو کیا ہوتا ہے جب ایسے نہیں ہوتا تو اس سے کیا نقصانات ہیں؟ خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے، ابتری، برے حالات، بے اطمینان، انتشار یہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جرائم میں اضافہ ہوتا ہے. سماجی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں. معاشرے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. دیکھیے کیسی کیسی چیزیں ہم میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے، خبریں ہم کیسی کیسی سنتے ہیں. لگتا ہے کہ ہم انسانوں کی دنیا میں نہیں بلکہ جانوروں کی دنیا میں رہ رہے ہیں. کہاں انسانوں کی بستی، آہ کہاں انسان، چلتے پھرتے سایوں سے ہیں بامو در آباد. تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ انسان نہیں ہے، سائے ہیں ہمارے ارد گرد. اور وجہ کیا ہے؟ کہ ان کی زندگی میں کیونکہ خوشیاں نہیں ہیں، اطمینان نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے ہر برا بھلا رستہ اختیار کرتے ہیں. چنانچہ آبادی میں توازن پیدا کر کے ہی بہت سی معاشرتی، اخلاقی، روحانی، نفسیاتی اور سماجی مسائل کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے. دیکھ لیں آپ ایک آبادی ہے لیکن وہ کس طرح پورے ملک پر، پورے معاشرے پر اثر انداز ہو رہی ہے. اس سے انسان کی اخلاق بھی متاثر ہو رہا ہے. اب ظاہر بات ہے جو انسان اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے وہ کیا اس کا اخلاق اچھا ہو سکتا ہے؟ وہ تو صبح تھکا ہوا جائے گا، تھکا ہوا آئے گا تو کسی سے مسکرا کے اسمائل بھی کسی کو نہیں دینے کے قابل رہتا. پھر روحانی حالت کہ آپ جو ہے اتنے مصروف ہیں، اتنے مصروف ہیں، بس اس دوڑ میں بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں. تو آپ کے اندر سے روح تک زخمی ہو جاتی ہے اور نفسیاتی طور پہ آپ ذہنی ٹارچر کا شکار ہوتے ہیں. کہ جب آپ نے دفتر جانا ہو اور ٹریفک ایسی جام ہے ہو کہ آپ 3 3 4 4 گھنٹے دفتر لیٹ پہنچ رہے ہوں اور آپ کو پتہ ہے جی آئل بھی بہت جو ہے پیٹرول بھی بہت مہنگا ہے، ہمارا پیٹرول بھی خرچ ہو رہا ہے زیادہ. تو اس طرح پھر میں فیملی کو سپورٹ نہیں کر سکتا، مسائل زیادہ ہیں، میری آمدنی کم ہے، میری فیملی ممبر زیادہ ہیں. تو کیسے کیسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں جو کہ انتہا ہے. نفسیاتی مریض کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ سوسائڈ ہوتی ہے، خودکشی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہوتا ہے، حالانکہ یہ بہت ہی ایک مطلب انسان کے انتہائی کمزور ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا نا کہ مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے، ہمیشہ مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے. لیکن انسان کی نفسیات ہے. پھر سماجی مسائل، ہم سب ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں. اس خود غرضی کے دور میں آپ دیکھیں کہ آپ محسوس نہیں کرتے کہ جو خدمت کا جذبہ، جو محبت کا جذبہ آپ میں پہلے تھا اس میں کمی آ رہی ہے. تو اس کی وجہ یہ سارے ہمارے مسائل ہیں. اور کیا ہے؟ جی اب آ جائیں ذرا لمحہ فکریہ کے جو مصنف ہیں ان کا تعارف جو آپ کو MCQs میں آ سکتا ہے کہ مشتاق احمد صدیقی ہیں اور ان کی پیدائش ہے 2 اگست 1960 صوبہ خیبر پختونخوا کے مردم خیز
شہر ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے، پشاور یونیورسٹی سے ایم اے اردو کا امتحان پاس کیا اور دوسری پوزیشن حاصل کی۔ 1887 میں صوبے کے مختلف کالجوں میں درس و تدریس میں مصروف رہے اور آج کل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج نمبر 1 ایبٹ آباد میں بحیثیت صدر شعبہ اردو اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایم فل اردو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے مقالہ مرزا عزیز احمد دارا پوری احوال و آثار لکھ کر مکمل کیا، جبکہ اسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کے ریسرچ اسکالر رہے اور ان کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا عنوان ممتاز شیری کا ذہنی ارتقاء ہے۔ ان کا طبی رجحان تحقیق اور تنقید نگاری کی طرف رہا۔ ان کی نگارشات یعنی تحریریں مختلف ادبی رسائل و جرائد اور کالج میگزینز میں چھپتے رہے۔ ان کے اہم مطبوعہ مضامین درج ذیل ہیں: پیروڈی اور اردو ادب، تحقیق و تنقید کا رشتہ، پنیا انگارے ایک جائزہ، تصور خدا اور مفہوم دعا، صحرائیت اور بدویت و اقبال کی نظر میں ایہام گوئی کی تحریک کے اسباب۔ اور اس کے بعد میں آپ کو الفاظ بائنی بھی ہیں، یہ صفحہ نمبر 37 کے الفاظ بائنی دیکھیے، یہ مزید الفاظ بائنی صفحہ نمبر 38 اور 39 ہیں۔ اور یہ سبق سے متعلق اہم شخصیات تھامس مالتھیسس ہے، مالتھیسس کا نظریہ آبادی ہے، اور شیری فرہاد جس کا اس میں ذکر آیا ہے، تو اس کے حوالے سے یہ آپ کو معلومات دی گئی ہے۔ اور شیری فرہاد کا جو ذکر ہے وہ آیا ہے صفحہ نمبر 39 میں۔ ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ جوئے خوں ہے نہر میں پر کوئی شیری نہیں، ہر کوئی فرہاد ہے مفلسی کے دہر میں۔ تو آپ کو شیری فرہاد آپ یہاں سے اس کی معلومات پڑھ لیجیے گا۔ جوئے خون ہے لہر میں، ہر لہر میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، حالانکہ شیری تو نہیں ہے۔ تو پھر کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی فرہاد ہے، ہر کوئی فرہاد بنا ہوا ہے۔ کس دور میں؟ جب ہر طرف مفلسی کا دورہ ہو تو پھر خون کی نہریں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے لیے شیری کا ہونا ضروری نہیں، کیونکہ فرہاد نے کیا کہا تھا کہ شیری فرہاد محبت بہت کرتے تھے، تو شیری کی شادی پرویز نامی حکمران سے ہو جاتی ہے، اور جب فرہاد پیچھا نہیں چھوڑتا تو پرویز کیا کہتا ہے اس کو پیچھا چھڑانے کے لیے کہ تم پہاڑ کھود کے دودھ کی نہر نکال دو تو میں شیری کی تم سے شادی کر لوں گا۔ تو جذبہ عشق کی بدولت فرہاد ناممکن کام کو ممکن بنا دیتا ہے، یعنی پہاڑ کھودنا، اور جو پانی یہاں دودھ کی نہر سے مراد میٹھا پانی بھی ہو سکتا ہے، اور پانی جو زمین کی نیچے بہت گہرائی سے نکلتا ہے، تو پہلے پہاڑ کھودو، پھر زمین کھودو، پھر پانی یا دودھ کی نہر نکالو۔ لیکن جذبہ عشق نے وہ کام کر دیا، تو فرہاد نے وہ نکال لیا۔ لیکن ہوا کیا، جب وہ پہنچا اس نے کہا جی میں نے دودھ کی نہر نکال رہی ہے، تو پرویز نے جھوٹ بولا۔ اسے تو امید تھی کہ وہ نہیں کرے گا، لیکن فرہاد نے کر لیا جذبہ عشق کی بدولت۔ تو پرویز نے کیا جھوٹ بولا کہ شیری تو مر گئی ہے۔ تو فرہاد نے جب یہ سنا تو اس نے وہی کلہاڑا تیشا جس سے اس نے دودھ کی نہر نکالی تھی اپنے سر پہ مار کے اپنے سر کے بھی 2 ٹکڑے کر لیے، خون کی نہر نکال لی۔ تو یہاں یہ فرہاد کے لیے جوئے شیر اور جوئے خون 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ جوئے شیر جو دودھ کی نہر، اور جوئے خون جو شیری کے جھوٹی خبر سن کے اس نے اپنے آپ کو جان سے جو مارا، خون کی جو نہر اس کے سر سے نکلی۔ تو یہ اس کا ذکر ہے اس شعر میں کہ جب غربت ہو نا تو پھر ہر طرف جو ہے خون کی نہریں ہی بہہ رہی ہوتی ہیں، اس کے لیے شیری کا ہونا ضروری نہیں۔ اچھا بچوں، یہ ایک اقتباس نمونے کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ آپ اچھی طرح اس کو سمجھ لیں کہ ایسے تشریح کرنی ہے۔ بالکل یہ پیٹرن بولڈ میں ہے، پہلے آپ عبارت لکھ کے اس کے ایک لائن لکھیں گے تاکہ سمجھ آ جائے کہ اس طرح اس کو حل کرنا ہے۔ پھر اس طرح آپ لکھیں گے، سبق کا نام لکھیں گے، مصنف کا سیاق و سباق ہوگا، اور پھر تشریح ہوگی، تو اس کو آپ اچھی طرح پڑھ لیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ امپورٹنٹ سبق ہے، یہ بورڈ میں آ سکتا ہے۔ یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے، پورے سبق کو پڑھنا ہے اچھی طرح، پورے لیکچر کو اچھی طرح سننا ہے، پھر اس کو حل کرنا ہے۔ جو چیز نہیں سمجھ آنی وہ آپ نے مجھ سے دوبارہ پوچھنی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اس کو اس طرح حل کریں گے۔ چلیں اب اجازت دیں، مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ انشاءاللہ دھیان سے سنیں گے۔ باقی آپ کی رہنمائی کے لیے میں موجود ہوں، جب بھی کوئی مسئلہ ہو آپ مجھ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین اینڈ اللہ حافظ۔